जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़े हक़, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम हिकायात सिद्क़ व वफ़ा के साथ MTA जर्नी स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता प्रोग्राम की तरह आज भी खुदा ताला के फ़ज़ल से यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मुकर्रम व मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित तारिक साहब। आप खुदा ताला के फ़ज़ल से मुरब्बी सिलसिला आलिया अहमदिया हैं और यहाँ जर्नी में तैनात हैं, खिदमत की तौफ़ीक पा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इससे कबल कि गुफ्तगू को मौलाना के साथ हम यहाँ पर स्टूडियोज़ में आगे बढ़ाएँ, गुज़श्ता प्रोग्राम की चंद झलकियाँ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आइए देखते हैं। तो मैं असल में अपनी पैदाइश से पहले ही मैं वक्फ था। मैंने एक छोटा सा वो ट्रंक होता था उस ज़माने में टीन का, वो ट्रंक में मैंने अपने कुछ कपड़े डाले और अम्मी अब्बा जान को सलाम करके तो मैं अकेला आ गया। तो हज़ूर ने बैठ से पूछा कौन है आपका मुरब्बी, तो मैं हज़ूर के साथ नीचे इधर बैठा हुआ था। इधर हज़ूर की कुर्सी जो थी ना, हज़ूर कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा थे, हम नीचे बैठे हुए थे, तो मैं साथ ही था। तो मैंने कहा जी हज़ूर मैं हूँ। हज़ूर ने मुझे ऐसे देखा और फिर अमीर साहब से पूछा कैसा काम कर रही है, तो लेकिन मैं एक दफ़ा डर गया था बहुत ज़्यादा। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे गुज़श्ता प्रोग्राम की चंद झलकियाँ। यहाँ स्टूडियोज़ में हम गुफ्तगू को मुकर्रम मौलाना अब्दुल बासित साहब के साथ आगे बढ़ाते हैं। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। गुज़श्ता प्रोग्राम में ज़िक्र हो रहा था जर्मन ज़ुबान के सीखने का, और जो इस्लामाबाद में आपने तालीम हासिल की, कहाँ तक जर्मन ज़ुबान सीखी और क्या उसमें मकाला वगैरह भी लिखा, उसके मुतालिक भी कुछ इरशाद? हाँ जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब मैं क्लास में दाखिल हुआ तो ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उसके मेरे सारे टीचर जर्मन थे। यानी मुझे शुरू के चंद 6 महीने जो थे वो एक पाकिस्तानी टीचर था, उसने जर्मन ग्रामर वगैरह में हमें थोड़ी सी रहनुमाई की, उससे ज़्यादा हमें समझ आई, वो हमें मिसालें दे के समझाता था। उसके बाद जब हम पढ़ने लिखने के काबिल हो गए, जर्मन लिखने के पढ़ने के काबिल हो जाए, तो मुझे याद है कि मेरे सारे टीचर डॉक्टर गुंथर काश, फ्राउ हेल्गा, फ्राउ रैम्पस और इस तरह दूसरे जो जर्मन थे, मुझे उनका नाम नहीं रहा था, सारे जर्मन टीचर थे। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि उनसे गुफ्तगू में ऑटोमेटिकली ज़हन जो है वो अल्फाज और वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव करता रहा। फिर उन्होंने मुझे जब मैं 3 साल में मैंने वो 3 साल में पढ़ा हूँ, 3.5 साल जर्मन ज़बान, और उसमें मैंने जर्मन ज़बान में जर्मन लिटरेचर में एक लिहाज से MA किया था। MA की डिग्री का जो है था ना, वो मैंने जर्मन लिटरेचर में MA, मैंने वहाँ गोएटे, योहान वोल्फगंग गोएटे जो था मशहूर जर्मन, उसका एक ड्रामा था फाउस्ट, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मकाला लिखा। फिर एक मशहूर ड्रामा नवीस था हाइनरिश क्लाइस्ट, उसका एक ड्रामा था, उसका नाम था दे सेबोगने क्रूग, टूटा हुआ लोटा कह दें आप उसको, या टूटा हुआ सुराई, तो उसके ऊपर लिखा। फिर ये किताब थी लाइडस यूंगन वेर्थर, एक गोएटे की किताब थी। फिर एक विलियम टेल, एक नावल था बड़ा मशहूर, शिलर हुआ है, एक राइटर, एक जर्मनी का बड़ा मशहूर है वो, उसकी किताब पढ़ी। अच्छा, वो हमारी टीचर ने, जो मेरी टीचर थी फ्राउ करीन मिटमन, वो बर्लिन की थी और वो बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाती थी। लेकिन मेरी एक बात ये थी कि मैं तो एक मुक़द्दस मकसद के लिए सीख रहा था। मेरे जो क्लास फेलो बाकी जो थे उनमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, लेकिन वो संजीदा नहीं थे, वो बस हंसी मजाक और कुछ पढ़ लिया कुछ ना पढ़ा। लेकिन मेरे साथ करीबन 30 के करीब हाई मिलिट्री ऑफिसर थे जो मेरी क्लास में थे। वो सारे मेजर थे, कोई उससे ऊंचे रैंक का भी था, सब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। एक मेजर ने मुझे कहा कि 74 में असम्बली में जो तुम्हारे साथ जो बुलाया गया था है, तो उसने मुझे ऐसे पीठ के ऊपर हाथ रख के कहा, वो मेजर था, मेरे क्लास फेलो था, कि तुम्हारे मिर्ज़ा साहब ने मौलवियों की खूब ठुकाई की है।
یہ مجھے میجر نے کہا. تو وہ سب میری بہت عزت کرتے تھے، لیکن میں ان میں سے بالکل الگ محنت کرتا تھا. اور میرے ٹیچر جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ لڑکا جو مطلب یہ طالب علم کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہے آدمی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جو کتاب دیتے تھے میں گھر میں جا کے اس کا مکمل طور پر ہوم ورک کرتا، بار بار اس کی مشق کرتا. پھر میں نے پہلے سال ہی جرمن قرآن شریف جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تھا. ایک تو ٹیچر جرمن تھے، کچھ مجھے ذہن میں تھا کہ میں ایک مقدس، ایک بہت اعلیٰ مقصد کی خاطر میں سیکھ رہا ہوں. میں نے جرمنوں کو جا کے تبلیغ کرنی ہے، ان کو اسلام کا پیغام دینا ہے. مولانا میں یہاں ہمارے ناظرین کے لیے مفید ہوگا یہ، زبان سیکھنے کے لیے کون سی بڑی چند باتیں ہیں جسٹ ان کا اجمالی طور پر تذکرہ اگر آپ فرما سکیں جو انسان کو مد نظر رکھنی چاہیے؟ انسان کو شرمانا نہیں چاہیے، جھجکنا نہیں چاہیے. جیسی ٹوٹی پھوٹی زبان آتی ہے نا، اس کو آپ بولتے رہیں اور اس زبان کے اہل زبان کو تلاش کریں. مطلب اگر آپ جرمن زبان سیکھ رہے ہیں نا تو بہانے سے جرمنوں کے ساتھ کوئی بات شروع کر دیں. میں جب جرمنی آیا تو آپ یقین جانیں میں نے بہت ساری باتیں بچوں سے سیکھی ہیں. یہاں پہ میں بچوں کے ساتھ ڈاچ پھیلتا تھا، وہ بچے اسکولوں میں جاتے تھے، اور بہت سارے محاورے اور ویکیبلری میں نے بچوں سے سیکھی ہے. یہاں پہ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے. اور اللہ کے فضل سے میں ہر جگہ مجھے شوق تھا مجھے، آج بھی اس سے بہت بڑھ کے ہے. کہیں میں جرمن دیکھتا تھا اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس تبلیغ ہی کریں، کوئی بات کر دی، موسم کی بات کر دی، ملک کی کوئی بات کر دی، ادھر ادھر کی بات کر دی. شاپنگ کرنے گئے، وہاں کوئی جرمن مل گیا. بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین بیٹھے ہوئے، مجھے یاد ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی ٹرین کا سفر کیا ہو جس میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے جرمن کے ساتھ سارا سفر میں باتیں کیجیے. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایکسنٹ کا پتہ لگ جاتا ہے، اس کی ویکیبلری میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے. تو اپنا جھجکنا نہیں چاہیے، جتنی زبان آتی ہے بولیں اور بولتے رہیں. یہ بہترین ذریعہ ہے کہ آپ جب بھی موقع دیکھیں اس کو بولیں. جزاک اللہ. مولانا آپ کی جو زندگی ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کی مختلف جماعتوں سے لے کر یہاں جرمنی میں مختلف شہروں میں قصبوں میں خدا تعالیٰ نے آپ کو تبلیغ احمدیت، تبلیغ اسلام کی توفیق دی. ایک لمبی داستان ہے، لیکن آپ سے خاص طور پر جو ہم جاننا چاہیں گے وہ ختیجہ مسجد یا برلن کی جو مسجد ہے ہماری، اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے اس مسجد کا تاریخی حوالے سے کیا پس منظر ہے، کیوں خاص اہمیت ہے، وہ اگر آپ اختصار کے ساتھ ہمارے ناظرین کی خدمت میں. یہ بڑی معروف بات ہے کہ 1923 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی دور بین جو نظر تھی، جو حضور کو خدائی فراست تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ برلن میں ہم ایک مسجد بنائیں گے. اور اس کے لیے حضور نے عورتوں کو تحریک کی کہ یہ مسجد جو ہے یہ عورتوں کے چندے سے بنے گی. چنانچہ عورتوں نے چندہ دیا، اس میں بہت سارے خواتین نے چندہ دیا. وہ ان میں سے اکثر دیہاتی خواتین تھیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے کئی عورتوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ برلن ہے کہاں، لیکن اخلاص تھا. انہوں نے بہت اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کی اور چندہ جس حد تک کسی عورت کو ہوا وہ دیا. یہ اس وقت 1923 کی بات تھی. اس وقت یہ ہوا کہ ہم نے برلن جرمنی میں ایک شہر کے اندر ایک قطعہ زمین خریدا گیا، اور قطعہ زمین خریدنے کے بعد پھر وہ ایک جرمن آرکیٹیکٹ تھا، اس کا نقشہ تیار کیا. وہ ابھی تک ہمارے پاس ہے، جس میں 3 گنبد ہیں اور 4 مینارے ہیں مسجد کے. لیکن کسی وجہ سے وہاں انفلیشن آ گئی. انفلیشن اتنی زیادہ ہوئی کہ وہاں کے آرکیٹیکٹ نے مرکز لکھا کہ جتنی رقم آپ نے بھجوائی ہے پاکستان سے مسجد بنانے کے لیے، انفلیشن اتنی ہو گئی ہے کہ اس سے میں ڈاک کا ٹکٹ بھی نہیں خرید سکتا. اس لحاظ سے وہ پروگرام جو تھا وہ رہ گیا. پھر وہی رقم ہم نے ادھر انگلینڈ بھجوا دی، اس سے یہ جو ہماری فضل مسجد ہے وہ بن گئی. یہ اس وقت کا یہ تاریخی پس منظر ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ یہاں مسجد بنے. اور مجھے یاد ہے کہ میں جب گیا ہوں، میں 16 سال برلن رہا ہوں. ایک بیچ میں تھوڑا سا وقفہ آیا تھا، لیکن ٹوٹلی جو میرا قیام ہے برلن میں وہ 16 سال کا ہے. اس وقت ہم نے بڑی کوشش کی، کیونکہ ہم نے ایک 2 منزلہ مکان لیا ہوا تھا، اسی کو ہم نے مسجد بنایا ہوا تھا. اوپر میری رہائش تھی، نیچے مسجد تھی، اور لیکن بڑی تنگ جگہ تھی. جماعت پھیل رہی تھی ماشاءاللہ برلن کی، لیکن اسی میں ہم نے انٹیلیجنس ڈائلاگ کیا، اور پادری بھی اس میں آیا، رابینے بھی آیا، میئر بھی آیا شہر کا. میں آج حیران ہوتا ہوں کہ اس چھوٹے سے گھر میں کس طرح ہم نے جرمنوں کے ساتھ تبلیغی میٹنگیں کی. اور وہ جو رابی آیا
یہودیوں کا، پھر وہ کئی پادری آئے اس میں، پھر بدھزم کے لوگ آئے، وہ میئر آیا، تو اس کے ساتھ بڑی اچھی ہماری تبلیغی میٹنگیں ہوتی تھیں. اس ریجن میں جہاں پر یہ مسجد ہے یا اس علاقے میں برلن میں، اس سے پہلے تو کوئی احمدیہ مسجد نہیں تھی. نہیں جی، ہاں جی. تو کیا لوگوں نے اس کو آسانی سے قبول کر لیا یا اس کی مخالفت بھی ہوئی؟ بات یہ ہے کہ جس جگہ پر ہماری اب مسجد ہے، ختیجہ مسجد، اس مسجد میں وہ ہے ایک جگہ پانکو برلن کا ایک حصہ ہے. یہ مشرقی برلن کا حصہ تھا. آپ کو پتا برلن بھی 2 حصوں میں تقسیم تھا، ایک مغربی برلن تھا، ایک مشرقی برلن تھا. یہ مشرقی برلن کا ایک علاقہ ہے، پانکو کہلاتا ہے، اور اس میں ایک جگہ ہے ہائنسڈورف گاؤں کو کہتے ہیں. تو ہائنسڈورف اس جگہ کا نام ہے جہاں ہم نے یہ کتاب زمین خریدا. مجھے تو یاد ہے کہ ہماری جماعت اس کو 150 کے قریب جماعت تھی، 150 پونے 200 کے قریب جماعت تھی. کوئی شخص وہاں سے کبھی گزرا بھی نہیں تھا. میں تو کبھی وہاں سے نہیں گزرا، مجھے نہیں پتا پانکو کہاں پہ تھی، مجھے نہیں پتا یہ ہائنسڈورف کہاں پہ ہے. اگرچہ اس کو برلن میں تھا، لیکن ہم لوگ کبھی ادھر سے نہ کبھی ادھر گئے ہیں نہ کبھی ادھر سے گزرے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ پکی بات تھی کہ وہ چونکہ ایسٹ اپنا جرمنی تھا، اور اس علاقے میں بعد میں مجھے پتہ لگا، پہلے نہیں پتہ لگا، کہ بہت زیادہ نازی لوگ رہتے تھے. اور انہوں نے پھر بعد میں شور وغیرہ بھی مچایا. تو مرکز سے ہمارے سید گیسر صاحب اور نیشنل امیر صاحب عبداللہ باقی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ یہ کتاب زمین دیکھا. یہاں سے بھی ہمارے برلن کے لوگوں نے بھی مدد کی، تو اللہ کے فضل سے وہ کتاب زمین خرید لیا گیا. اور ہماری ایک بچی مبشرہ جو ہے فرینکفورٹ کی، اس نے آرکیٹیکٹ کی تعلیم حاصل کی ہے فرینکفورٹ یونیورسٹی سے، اس نے اس برلن مسجد کا نقشہ بنایا. ماشاءاللہ. تو اس طرح جب پتہ لگا کہ یہاں مسجد بن رہی ہے، وہ سارے کے سارے نادی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے ہمارے خلاف ایک باقاعدہ یونین بنائی. اس یونین کا انہوں نے چندہ رکھا، اور جس جگہ ہمارا وہ قطعہ زمین تھا جہاں ہماری مسجد بنی تھی، اس کے ساتھ والی بلڈنگ میں اوپر کی منزل میں اس شخص نے جو اس کا کرتا دھرتا تھا، جس نے اس کی بنیاد رکھی، مخالفت کی، اس نے اپنا دفتر بنایا. اور وہ ہر وقت اوپر سے دیکھتا رہتا تھا ہم لوگ آتے ہیں اپنی قطعہ زمین میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. بہرحال اس نے چندہ خواہی کا کاسا اکٹھا کیا، سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. انہوں نے ایک بہت بڑی یونٹ بن گئی. ہمارے خلاف جو پروٹیسٹ سڑک کے اوپر ہوئے، ان میں ہزاروں جنوں نے حصہ لیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم یہ مسجد بنا دیں گے. وہ سڑک جہاں ہماری مسجد بنی، اس کے باہر ایک سڑک ہے، چھوٹی سی سڑک ہے. 2 سڑکیں ہیں. ایک تو مین روڈ ہے نا مسجد کے جو سامنے والے ہے، بہت تیز روڈ ہے، وہ جا کے آگے پھر موٹر وے کو مل جاتی ہے. اور وہ برلن سے سارا ٹریفک کا جو ہے نا، ساری ٹریفک برلن شہر سے، یعنی سینٹر سے، برلن سینٹر سے، وہ ساری کی ساری جو جانے والی ہوتی ہے نا ادھر ہامبورگ اس طرف، وہاں سے گزرتی ہے. اس کو کہتے ہیں پرنس لاؤ پرومناڈ ہے. وہ اس سڑک کا بڑی رونق سڑک ہے. اندر کی جو چھوٹی سڑک تھی، اس میں انہوں نے 2 رویا درختوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے گتے کے نا پلاکاٹیں لگا دی ہے. اس کا لگا ہوگا اوپر مسجد کی فوٹو بنا کے انہوں نے اس کو کراس کیا، ہم یہاں مسجد نہیں بنے دیں گے. اس طرح مخالفت کا آغاز ہوا. مجھے برگو ماسٹر ہر کلائن بہت شریف آدمی تھا، وہاں کا جو میئر تھا، وہ ہماری پرانی مسجد میں بھی آیا، 2-3 دفعہ آیا. ہم نے اس کو کھانے کی دعوت دی، پھر میں اس کو جا کے ملا. تو وہ کہنے لگا کہ مسٹر طارق، تم نے مسجد کا تو یہ کر لیا ہے، لیکن مجھے اتنی ای میلیں آ رہی ہیں، اتنے خط آ رہے ہیں اس کی مخالفت میں، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. اور کہتے ہیں ایک دفعہ وہ بیچارہ باہر کھڑا ہوا کسی تقریر کر رہا تھا، تو بہت سارے لوگ اس کے بڑے قریب آ کے نا انہوں نے خط دیے اور عجیب طرح سے اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کیوں تم نے اجازت دی ہے مسجد کی. ان کے خدشات تھے کیا؟ کیوں آخر وہ اس قدر؟ ان کے عجیب و غریب قسم کے خدشات تھے. ایک تو ویسے یہ تھا کہ یہاں لمبی داڑیوں والے جو ہیں، وہ ان کے دنوں میں وہ افغان، یہ پاکستان کے افغانی ہیں شاید، وہ مسجد بنا رہے ہیں لمبی داڑیوں والے. پھر ان کا خیال تھا کہ ان کے 150 انہوں نے بتایا کہ یہ مسجد جو ہے، یہ یہاں پر گمائنڈے جو ہے، یہ جو جماعت ہے، ان کے 150 ان کے ممبر ہیں. تو یہ جب 150 کاریں آئیں گی، اور صبح سورج طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے کاریں آئیں گی، وہ دروازہ کھولیں گے، بند کریں گے، ٹھا ٹھا کی آواز آ گئی، ہماری نیند خراب ہوگی. پھر
مسلمان تو یہ مصیبت ہے کہ وہ ہفتہ اتوار کو بھی نماز کا ناغہ نہیں کرتے. اچھا پھر ان کو یہ ڈر تھا. میں نے ایک نوجوان عورت کو دیکھا, وہ بڑے غصے میں ہمارے خلاف بول رہی تھی. وہ کہتی ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے کمرے میں مسلمان عبادت کرتا ہے نہیں کرتا. مجھے غصہ اس بات پہ ہے کہ اگر یہاں مسجد بن گئی تو یہ جو اتنی مصروف سڑک ہے جو آٹو بان کو جا کے مل رہی ہے, ادھر سے باہر سے بھی ٹریفک بہت زیادہ ہے, ادھر سے بھی ہے, ان مسلمانوں نے ٹریفک سڑک کے اوپر جان نمازیں بچھا لینی ہیں اور اپنے قالین بچھا لینے ہیں اور وہاں پر نماز شروع کر دینی, جس سے ہماری ساری ٹریفک جو ہے وہ رک جائے گی. پھر ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. انہوں نے پہلی جو مسجد ہماری جو پرانی مسجد تھی, وہاں سے رن وے جو تھا وہ جو وہاں جو ایئرپورٹ ہے, ایئرپورٹ جو ہے, جو رن وے جو تھا وہ اتنا قریب تھا, میں اگر میرا خیال ہے 300 میٹر دور تھا جہاں پر جہاز وغیرہ لینڈ کرتا تھا. تو انہوں نے کہا تھا یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. انہوں نے بالکل رن وے کے اوپر مسجد خریدی ہے تاکہ وہ ایک دہشت گردی دھماکہ کریں اور فوری طور پر ان کا کوئی جہاز تیار ہوگا اس کو لے کے یہ فلائی کر جائیں. اور دوسری مسجد جو بنائی ہے انہوں نے, یہ بڑی خطرناک لوگ ہیں. انہوں نے بالکل موٹر وے کے اوپر بنائی ہے, اور واقعی وہاں سے موٹر وے ہماری مسجد سے بالکل قریب ہی ہے کہ یہ یہاں پر کوئی دہشت گردی کا دھماکہ کریں گے جس میں 200-300 جرمن مر جائیں گے اور یہ یہاں سے گاڑیوں کے اوپر موٹر وے پر فرار ہو جائیں گے. مینارے کے بارے میں ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ مینارہ نہیں ہے, یہ فراڈ کر رہے ہیں. مینارے کے اندر انہوں نے ایسا خوفناک قسم کی کوئی مشین لگائی ہے جس سے سارا فنکشن نہیں ہوتا جو ٹیلی کمیونیکیشن, وہ جام ہو جائے گا. ہمارے ہینڈی کام نہیں کریں گے, ہمارا کوئی ٹیلی ویژن کام نہیں کریں گے, سارا سسٹم جام ہو جائے گا. بڑا خطرناک ہے. اس کا باقاعدہ وہ ان خدشات کا اظہار کرتے تھے, بالکل اظہار کیا انہوں نے, کئی دفعہ اظہار کیا. پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ یہ عورتوں کو مارتے ہیں. یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب مسجد بن جائے گی تو یہ مسلمان عورتیں جو ہیں یہ مسجد کے سیل میں کھڑی کر کے تو ان کو مارا جائے گا, کیونکہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو مارنا چاہیے. اچھا اس طرح کے خدشات, عجیب و غریب قسم کے خدشات ہیں. اور میں نے اتنی کوشش کی بات کرنے کی, میں نے کہا بات تو کرو. وہ جس آدمی نے ہمارے خلاف ایک یونٹ بنائی, اس کو میں نے کہا کہ تم اور تمہاری پوری فیملی کو میں کھانے کی دعوت دیتا ہوں, مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں کیا پرابلم ہے, کوئی خدشہ بتاؤ, میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. میں تمہیں شام کے کھانے کی دعوت دیتا ہوں. وہ کہتا ہے ایک شرط ہے, مجھے پتہ لگا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شامل نہیں ہوتی, وہ پردہ کرتی ہے. اگر تو تمہاری بیوی ہمارے ساتھ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے گی تو پھر میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں, اگر نہیں بیٹھے گی تو پھر میں نہیں آؤں گا. تو میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں, آپ کی فیملی بے شک بیٹھے, اور بعد میں اگر آپ کی وائف اور بیٹی جو ہے وہ ملنا چاہے تو بے شک میری وائف کے اندر جا کے ملیں, ہم دونوں آپس میں بات کر لیں گے. لیکن اس نے میری دعوت نہیں قبول کی. جب مسجد بن گئی تو وہ ہار گیا. اس نے کئی ہزار روپے جمع کیا تھا اور اس نے کئی ہزار لوگوں سے پروٹیسٹ کروایا سڑکوں کے اوپر, اور اس نے بڑی مہم کی ہمارے ساتھ. اتنی بڑی فائل مجھے یاد ہے جو وہاں پر جو ایک صوبائی اسمبلی ہال تھا جہاں پر صوبائی اسمبلی کی میٹنگ ہوتی ہے, بڑا خوبصورت ہال تھا وہ. وہاں اس نے مجھے بلایا, وہاں کا ایک پولیٹیشین تھا, وہ بڑا اچھا, بہت میرا اچھا دوست تھا, اور ان کو بھی بلایا. اور میں اکیلا بیٹھا ہوا اور وہ میرے سامنے کو 5-10 عورتیں اور مرد جو ہے نا, اتنی سی موٹی فائلیں اٹھا کے تو آ گئے جیسے کوئی پتہ نہیں مقدمہ ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ احمدی بڑی خطرناک لوگ ہیں, یہ دیکھو یہ ان کی تحریر ہے, یہ ان کی تحریر ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں پر ان کو تبلیغ کا موقع ملا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مخالفت ہوئی ہے اس نے کھاد کا کام کیا ہے. مجھے ایک جرنلسٹ نے کہا مبارک ہو خیر طارق, مسٹر طارق تمہیں مبارک ہو. جتنی احمدیت کی تعلیم کہ یہ احمدیت ایک ریفارم کے مائنڈ ہے, ایک اصلاحی جماعت ہے اور پرامن جماعت ہے, اگر تم اس نے مجھے کہا کہ اگر تم کئی لاکھ ڈالر بھی خرچ کرتے نا تو ہاں, کیونکہ تمام اخباریں میرے پیچھے پڑی ہوئی تھیں. ہر روز میرا انٹرویو آتا تھا, فوٹو کے ساتھ آتا تھا, اور میری ساری باتیں میں ان برلن کی جتنی اخباریں وہاں چھپتی ہیں, بلکہ جرمن میڈیا کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کبھی میری بات کو ٹوسٹ نہیں کیا. جو میں نے بات اسلام کے بارے میں, قرآن کریم کے بارے میں بتائی, انہوں نے ہو بہو من و وہی شائع کی. الحمدللہ. مولانا یہاں پر یہ دیکھیں, بالکل درست فرمایا آپ نے. یہ جتنے اعتراضات ابھی ہم تو مسکرا رہے تھے اس پہ, کیونکہ ان کا تو اسلامی تعلیمات سے دور کا بھی علاقہ نہیں.
لیکن بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ جب ایک ایک کا آپ نے جواب دیا ہوگا، میڈیا میں اس کو کلیئر کیا ہوگا کہ ان کا تو قرآنی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، جماعت احمدیہ کے ساتھ تو بالکل ہی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے حقیقی اسلام اور احمدیت جو ہے اس کو پیش کرنے کی توفیق خلافت کے سائے میں پا رہی، تو بالکل درست ہے کہ اس سے ایک تبلیغ ہوئی۔ یہاں پر مولانا آج کے پروگرام کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، گفتگو بہت دلچسپ ہے اور بڑھ رہی ہے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین محترم، ہم شکر گزار ہیں اپنے معزز مہمان کے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کا اگلا حصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سن